जल साहब ये बताइए कि जो भारत की फंडिंग का ये जो हर दूसरे दिन इल्जाम लगा दिया जाता है, बाद में वो चीज साबित भी नहीं होती और फिर उसी जमात के साथ मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। अगर फंडिंग हो रही होती या ऐसी कोई चीज होती तो रियासती इदारों के पास इसके सबूत होते। तो ये वज़रा की जानिब से ये जो बात की जाती है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई ऐसी कोई फंडिंग होती है? अगर होती है तो सबूत तो होते होंगे ना यकीनन। जी देखें, बात यह है कि फंडिंग होती है इतनी बड़ी। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर मिसाल के तौर पे 2 बंदे आप इंसर्ट कर दें, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और उनकी आप फंडिंग शुरू कर दें तो यही कहा जाएगा ना कि इस जमात में फंडिंग हुई है। असल में ऐसा नहीं होता कि खुदा न खास्ता उनकी लीडरशिप या जो मेजर मैसेज हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब इस केस में जो फंडिंग के सबूत इनके पास हैं वो ये हैं कि जो मीडिया हाउसेज, जो सोशल मीडिया के लोग इसके ऊपर पीछे से धड़ाधड़ इस चीज को उछाल रहे थे, उनकी फंडिंग भी हो रही थी। और ऐन मुमकिन है कि 2-4 लोग इसके अंदर इंसर्ट कर दिए गए हों, बंदूक बरदार, जो कि असल में इन लोगों का हिस्सा नहीं थे। क्या पता चलता है लाखों के हजारों के क्राउड में। तो ये दोनों बातें दुरुस्त होती हैं कि ये फंडिंग हो रही होती है, लेकिन ये फंडिंग इस पार्टी को नहीं हो रही होती। लेकिन स्पेसिफिकली इंडियन फंडिंग की बात होती जनरल साहब। जी, इंडियन फंडिंग जरूर हुई होगी, मतलब आई एम वेरी श्योर। लेकिन वो फंडिंग ऐसे किसी, ना तो इनके किसी लीडर के लिए हुई होगी, ना मेजर मैसेज के लिए होगी। वो जो उन्होंने अपने बंदे अंदर डाले हैं, जो कि होते हैं जासूस होते हैं, कोई अपने आप के स्लीपर सेल होते हैं, उनकी फंडिंग होती है। जो ये मीडिया ने, सोशल मीडिया पीछे से जो इतने इस बात को उछाल रहे थे, उनकी फंडिंग हो सकती है। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट फंडिंग होती है, इसलिए ये ना समझा जाए कि हुकूमत झूठ बोल रही थी। जल साहब, इमरान खान साहब का स्टैंस किस तरह आप इसको देखते हैं? उनकी इस हवाले से बड़ी क्लैरिटी होती है कि जी रियासत जो है उसको ब्लैकमेल नहीं होने देंगे, हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे। अभी भी मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने यही कहा था कि ये जो सिक्योरिटी कमेटी के जो मीटिंग थी, इसमें भी ये बात हुई थी कि यानी आखिरी हद तक मुज़ाकरात में जाया जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब शायद कुछ और चाहते थे और बाद में फिर बिल आखिर उनको मजबूरी से मुज़ाकरात करने पड़े। आप इस मामले को किस नजर से देखते हैं? लेकिन इसमें एक ऐड अप भी करूंगी कि अगर हमारे वज़रा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर उसमें एक सख्त स्टैंड उनकी तरफ से आता है, तो क्या ये वन साइडेड स्टैंड है या कलेक्टिव स्टैंड है जो पीटीआई का या हुकूमत का होगा? जी देखिए, मैं ये दोनों बातों को इस तरीके से कवर करूंगा कि पहले तो जो वजीर आज़म है इमरान खान साहब, वो एक इंसान है, और इंसान अगर मुशावरत की बिना पर कोई चीज समझ जाए तो फिर उनको आप ब्लेम नहीं कर सकते कि भी वो अल्टीमेटली जो उनका फैसला होता है दैट इज इम्पोर्टेंट जो भी है। अगर पहले वो कोई सोच रखते थे, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जब उनको हकायक का ज्यादा पता चला कि ये कितने लोग हैं, इनको कैसे काबू किया जा सकता है, तो वो फिर मैं समझता हूँ इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी बात आपने कही है, देखिए जब ऐसे सेंसिटिव मामलात हों तो हुकूमत को चाहिए कि बिल्कुल एक बंदे को मुकर्रर कर दें कि आपके अलावा किसी ने नहीं बोलना। और दूसरी बात, ऐसा बोल कभी नहीं बोलना चाहिए। सियासत में तो ये चीज, मैं हालांकि सियासतदान नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे कभी भी कोई वक्त कोई जुमला बोलना पड़े तो ऐसा बोलूंगा जो मैं कोने में खुद ना फंस जाऊं, बल्कि मेरे निकलने का रास्ता मौजूद हो। तो ये जो जिस किस्म के जुमले अदा किए गए, ये तो अपने आप को कोने में डालने वाले। लास्ट क्वेश्चन करूंगा जल साहब, ये बताइएगा कि टीएलपी की आप कितनी इंपॉर्टेंट समझते हैं, जो हमारा करंट पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट है? इसकी हकीकत, इसकी यानी जो एक पॉलिटिकल रियलिटी तो जन साहब ये है ना, यही वजह कि इसे दोबारा सियासी धारे में मजबूरन लाना पड़ रहा है। इससे पहले तो ऐसा तासुर नहीं दिया जा रहा था। तो आखिर ये हकीकत तो है, ये कितनी अहम ये डेवलपमेंट है हमारे मुल्क की सियासी। देखिए जी, मैं आपके सवाल का जवाब अगर किसी और अंदाज से दूं तो आप सुन लीजिए। हकीकत ये है असल में कि अगर हुकूमत, कोई भी हुकूमत, ये सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं, डिलीवर करने में इस कदर नाकाम हो कि ना तो आप पीने का पानी दे सके, ना आप तालीम दे सके, ना आप महंगाई को रोक सके, ना मजदूर को रोटी दे सके, तो फिर ये टीएलपी हकीकत नहीं, ऐसी बहुत सारी हकीकतें और भी आ जाएंगी। तो हकीकत उसके दूसरी तरफ है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। इमीडिएटली यू हैव टू रिफॉर्म योर इंस्टीट्यूशंस। इमीडिएटली आपको कुछ करना पड़ेगा गरीब आदमी का पेट भरने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे, टीएलपी और नो टीएलपी, बहुत सारी हकीकतें सामने आ जाएंगी। तो हकीकत लेफ्ट पर है, राइट पर नहीं है। दोनों तरफ से क्या क्या गलतियां हुई हैं? देखिए मारिया, हमारे जो व्यूवर्स हैं जो मुस्तकिल तौर पे हमारा प्रोग्राम देखते हैं, जो चीज़ें मैंने अभी ये लिखी जब आप बात कर रहे थे, तो वो जो देखने वाले हैं वो एक एक बात की तस्दीक करेंगे कि हमारा यही मौक़िफ़ था। आदिल बड़ाई साहब हों, मैं इस प्रोग्राम में पहले दिन से जब से ये मामला शुरू हुआ, हमने दोनों तरफ से
بتایا کہ کون کیا غلط بیانی کر رہا ہے. پہلے حکومت کی سطح پہ آ جاتے ہیں, کیا غلط بیانی کی گئی. حکومت نے کہا جی ان کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے, حکومت نے کہا ان کو بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے, 27 کلاشن کو بردار ان میں شامل ہو چکے ہیں, سوشل میڈیا ان کا بھارت سے چل رہا ہے. یہ غلط بیانیاں تھیں. اگر بھارت ان کے پیچھے تھا تو آپ نے ان سے ڈیل کیوں کیا؟ اگر بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے آپ اس بندے کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ ہر جماعت کے بارے میں, پی ٹی ایم کے بارے میں آپ نے کہا بھارت سے سپورٹ مل رہی ہے, آپ ہر جماعت کے بارے میں بھارت سے سپورٹ مل رہی ہے تو آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اچھا, اس کے بعد یہ ہم نے بتایا تھا کہ سوشل میڈیا سے سپورٹ ایز اے جماعت ٹی ایل پی نہیں لے رہی, لیکن بھارت اس کے اوپر ضرور ٹویٹس کر رہا ہے. بھارت تو چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی جو بھی صورتحال ہو ایکسپلائٹ کیا جائے. پھر جناب یہ کہا گیا حکومت کی طرف سے بعض لوگوں نے کہ بس اب یہ ملیٹنٹ گروپ ہے, اب ان سے طاقت سے ہی نپٹا جائے گا, بات چیت نہیں ہوگی. پھر یہ ہے کہ یہ بھی ہم بتا چکے تھے کہ حکومت کے اداروں نے جو کرنا تھا, سویلین اداروں نے جب ان کو نظر بند کیا سعد رضوی کو, اس کے بعد دوسری بار نظر بندی بڑھائی, تیسری بار بڑھائی, پھر 3 فورمز پہ حکومتی اداروں کو سبکی ہوئی, پسپائی ہوئی, 3 فورمز پہ سعد رضوی کے حق میں فیصلہ آیا. اس کا مطلب کیا تھا کہ حکومتی سویلین اداروں نے جو ثبوت شواہد چیزیں پیش کرنی تھی وہ پیش کرنے میں ناکام ہوئے. اس کے بعد جناب اگر ان کے پاس ثبوت تھے جو انہوں نے پچھلی بار اس کو قلعدم کیا تھا تو ریفرنس سپریم کورٹ کیوں نہیں بھیجا؟ آپ الیکشن کمیشن کو الزام دے رہے ہیں, سپریم کورٹ میں ریفرنس آپ نے بھیجنا تھا, الیکشن کمیشن کا کام تو بعد میں آتا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اس کو پولیٹیکل, اور میں نعیم صاحب کو سن رہا تھا پچھلے ہفتے ڈان پہ, بڑا زبردست انہوں نے بات کی, بلکہ میں عدیل بڑائی صاحب سے بات بھی کر رہا تھا اسی چیز پہ. نعیم خالد لودھی صاحب نے جو باتیں کہی تھیں ڈان ٹی وی پہ. اب آ جائیں ٹی ایل پی نے کیا کیا غلط کیا. ٹی ایل پی, ہم پہلے دن سے ہی بات بتا رہے تھے کہ ٹی ایل پی کا مطالبہ اب سفیر والا ہے ہی نہیں, ان کے اب یہ پولیٹیکل جو ہے وہ مطالبات ہیں, سعد رضوی کی رہائی, 4 شیڈول والا, قلعدم ختم کرنے والا. لیکن پبلک میں پرسیپشن کیا بنائی رکھی ٹی ایل پی نے کہ یہ جناب سفیر کا معاملہ ہے, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے, اور ان کی جتنی سپورٹ تھی مساجد میں عوامی سطح پہ وہ ساری اس پوائنٹ کے اوپر تھی. یہ مین جو کور ہے ٹی ایل پی کی, یہ اس کی جانب سے مطالبہ نہیں تھا. یہ ان کے جب حکومت کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے تھے وہاں ان کا مطالبہ ہی نہیں تھا, لیکن عوام میں سپورٹ ان کی اسی پہ تھی اور یہ عوام کو یہی بتاتے رہے. تشدد انہوں نے کیا, غلط کیا پولیس کے اوپر, یہ کہتے ہیں یہ ایجنسیز کے لوگ ہیں, کوئی اور تھا پکڑنے دے میں جو تھے, یہ انہوں نے کیا. پھر یہ ہے کہ لیڈرشپ کے ہاتھ سے بھی ان کے کار کو نکل گئے تھے جتنے انہوں نے جذبات ابھارے, 2nd اور 3rd ٹیئر کی لیڈرشپ. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں مفتی منیب جو ہے انہوں نے جب جا کے گفتگو کی, کارکنان نے نعرے لگانے شروع کیا ہم نہیں جائیں گے, بڑے طریقے سے ان کو وہاں سے اٹھا کے اور ایک اور جگہ جو ہے وہ منتقل کیا گیا. پھر آج ہے جناب آخری میڈیا اور سوشل میڈیا کا. فواد صاحب تعریف تو کر رہے ہیں نا میڈیا کی, یہ میڈیا کے لوگ تھے سوشل میڈیا پہ جو سارا کچھ کر رہے تھے, جن کی فواد صاحب تعریفیں کر رہے ہیں, کیونکہ فواد صاحب کا جو موقف ہے اس موقف میں 2-3 چینلوں نے پرومو بنا کے چلا دیے ہیں, تو فواد صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں کیونکہ فواد صاحب کے موقف سے وہ متفق ہیں وہ چینلز. ورنہ جتنا گھناؤنا کردار میڈیا کے لوگوں نے ادا کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, کیوں جب حکومت ان کے اوپر تشدد کر رہی تھی انہوں نے کہا جی تشدد کیا گیا ہے, حالانکہ پہلے قانون انہوں نے ہاتھ میں لیا. جب حکومت مذاکرات کرنے لگی انہوں نے کہا ریاست لیٹ گئی ہے. یہ وہ طبقہ ہے ماریا جو پاکستان میں صرف انتشار چاہتا ہے, بدامنی چاہتا ہے, صرف عمران خان کی نفرت میں, بغض میں, فوج کی نفرت میں, بغض میں. اگر فوج آپریشن کرتی, اگر فوج رینجرز آپریشن کرتی اور یہاں سے لاشیں گر جاتی, یہ سارے کا سارا طبقہ جو فوج کے خلاف اس وقت مذاکرات کے اوپر کھڑا ہے, یہ پھر فوج پہ اس بات پہ بھی مخالفت کرتے کہ جی فوج نے یہ ظلم کیا ہے. تو میں سوال کرنا چاہوں گا ایک, اس کے بعد ماری آپ کی اجازت سے نعیم خالد لودھی صاحب سے, کہ سر یہ بتائیے کہ اس بات پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ جب نواز شریف کے دور میں ٹی ایل پی آئی تو ٹویٹ کر کے فوج کی طرف سے بتایا گیا, ISPR کی جانب سے, کہ فوج نے حکومت کو یہ میسج دیا ہے کہ طاقت حال نہیں ہے اور مذاکرات کے ذریعے یہ بات چیت کر کے اور یہ معاملہ حل کیا جائے. اور اب بات چیت کی فوج نے لیکن کوئی ٹویٹ نہیں آیا, اوپنلی نہیں کہا گیا کہ مذاکرات کیے جائیں, تو اس کے اوپر بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس ٹویٹ کا رد عمل بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پھر سب نے کہا کہ یہ فوج خود ہی لے کر آئی تھی اس لیے کہہ رہی ہے کہ آپ ان کے اوپر وہ نہ کریں. تو آپ کو یہ بھی پتا ہے الٹیمیٹلی جب ساری سچویشن فوج کے حوالے کر دی گئی اور فوج نے مذاکرات کیے اور اس کے بعد جب واپس چلے گئے تو پھر کہا جی دیکھا جی پیسے بانٹ رہے ہیں. اور سر یہ تاثر تو بھی ہے کہ حکومت اس معاملے میں کمزور رہی ہے اور مذاکرات کہیں اور جانب سے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ مذاکرات میرا خیال اس دفعہ جو مذاکرات کی کامیابی ہے وہ سکوئرلی علماء کرام کے سر ہے, اور میرا خیال کسی اور کو ٹھیک ہے آرمی چیف کا آیا ہے بات کہ انہوں نے بھی اس میں مداخلت کی. تو آرمی چیف پاکستانی ہے نا بھائی, اسی ملک کے ہیں, اگر وہ کوشش کر کے کسی چیز کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں. فوج اس لیے کوشش کرتی ہے میرے بھائی اور میری بہن, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الٹیمیٹلی اگر خدا نہ خواستہ فوج اور عوام آمنے سامنے ہو جائیں چاہے وجہ کوئی بھی ہو, دین دیٹ از دی لاسٹ تھنگ. وہ آخری چیز, فوج کو ہوا میں گولیاں چلانا نہیں سکھایا گیا. فوج یا تو بات کرتی ہے, لائن لگا دیتی ہے, اس کے بعد کہتی ہے اس سے آگے آپ نے نہیں آنا, اس کے بعد آپ کو اپنا فورس استعمال کرنی پڑتی ہے.
فوج اس چیز کو نہیں اچھا سمجھتی. فوج اس کو سب سے زیادہ ناپسند کرتی ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں سے ڈیل کرنا پڑے. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے جو باقی لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ بھائی جان کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ الٹیمیٹلی یہ ہماری گود میں آ جائے سارا معاملہ. اس لیے فوج انٹرفیئر کرتی ہے, جائز کرتی ہے. ادروائز یہ پولیس آگے سے ہٹ جاتی ہے, رینجرز اگر ادھر ادھر ہو جائیں تو فوجی کھڑے ہیں اور وہ عوام کھڑے ہیں. تو یہ کیا معاملہ, اس معاہدے کو چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ معاہدے کی کچھ شکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو کسی بھی طرف لے جایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا ہو جس میں کمزوری گورنمنٹ کی نظر آئے تو سب شور مچا دیتے ہیں, دیکھیں جی گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیک دیے, گورنمنٹ بالکل آگے ان کے لیٹ گئی. اور اگر کوئی ایسا ہو کہ گورنمنٹ کی سخت گیر ہے جی, اور گورنمنٹ جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے بہیو نہیں کرتے, ایسے لگتا ہے جیسے دشمنوں کے ساتھ بہیو کرے, تو آپ ہی لوگ ہیں جو چھوڑتے ہی نہیں کسی طریقے سے کچھ بھی. تو میرا خیال ہے معاہدے کی وہ شکیں جو مخفی رکھی گئی ہیں اس کی کوئی وجہ ہوگی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو میرا اپنا تجزیہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک بلون اپ سچویشن تھی جس کو ڈیفیوز کیا گیا ہے. لیکن بلو اپ یہ کیوں ہوئی, اس میں نااہلی بالکل نظر آتی ہے, چاہے وہ انٹیلیجنس کی ہو چاہے پولیس کی ہو, کہ آپ نے سچویشن کو یہاں تک کیوں بننے دیا جو کہ یہ یہاں تک معاملہ پہنچا. پھر یہ کہ اگر آپ نے وعدے کیے ہوئے تھے تو بہتر نہیں تھا کہ یہ ساری سچویشن ڈیولپ ہونے سے پہلے وہ مان لیتے, بجائے اس کے کہ جب انہوں نے, اب اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ ہم پریشر ڈال کر اپنی بات منوا سکتے ہیں. تو یہ اٹ از اے سیڈ سچویشن. اور یہ جب ہم کہتے ہیں نعیم خالد لودھی صاحب, the point is کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو سولوشن ہے وہ ڈائیلاگز میں ہی تھا. اگر ڈائیلاگز آج نہ ہوتے تو کل کو ہوتے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ڈائیلاگ جس نہج پہ ہوتا ہے, جس لیول پہ ہوتا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پوزیشن آف اسٹرینتھ کس کی ہوئی, فار ایگزامپل اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کس کی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے یہ ڈائیلاگ ہوا ہے, تو چلیں ہم بات نہیں کرتے, خام خواہ کسی کی سبکی نہ ہو. تو بات یہ ہے میری بہن کہ جب آپ رٹ کی بات کرتے ہیں تو رٹ ایک دن میں قائم نہیں ہوتی, رٹ اوور اے لانگ ٹائم قائم ہوتی ہے. دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر باقی علاقوں میں کیسے رٹ قائم ہے, یہاں پہ جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ جو بچوں کے ریپ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, جب ایک چرپائی کے اوپر لاش رکھ کے 4 گھنٹے کے لیے سڑک بند ہو جاتی ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. تو اگر حکومت یہ اچانک یہ فیصلہ کر لے کہ آج سے ہم رٹ قائم کریں گے تو یہ تو نہیں ہوں گے. جو آپ کو کام کرنے چاہیے تھے, پولیس ریفارمز, nothing has been done. Judicial reforms, nothing has been done. Prosecutional reforms, nothing has been done. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پھر قانون نافذ کرنے کا ایک کوئی میکنزم ہوتا ہے نا, جب وہ میکنزم ناپید ہے تو رٹ آپ کدھر سے لے کر آئیں گے. یہ جو میکنزم ناپید ہے یہ آپ کو یہ لیپسز ڈسٹرکٹ لیول پر نظر آتے ہیں, کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول پر ہی یہ چیزیں یہ لاوا پکنا شروع ہوتا ہے اور جا کر پھر نیشنل لیول پر جا کر یہ اس انداز میں نظر آنا شروع ہوتا ہے. تو ڈسٹرکٹ لیول پر تو ہماری جو پولیس کا حال ہے, جو بنیادی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, ادارہ ہے, وہ پولیس کا ہے. اور یہ پولیس کا جو فیلئر ہے وہ واقعی, وہ آپ نے جو بات کی کہ جو وہ ریفارمز جو ہیں وہ کہاں ہیں, تو یہ تمام چیزیں پولیس کے یا ڈسٹرکٹ لیول کے جو میکنزم ہیں ادھر سے شروع ہوتی ہیں, اور یہ وہاں کا فیلئر ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اگر ہو تو تبھی کوئی آپ کو فیڈ بیک مل سکتا ہے نا کہ وہاں پر کیا حالات ہیں. آج مطلب کسی ملک میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے بغیر, لوکل گورنمنٹس کے بغیر ڈیلیور کر سکیں. کون آپ کو پینے کا پانی دے گا, کون آپ کی سیوریج کا خیال رکھے گا, کون آپ کے مردے دفنانے کا انتظام کرے گا, کون بچے پیدا ہونے کے ریکارڈ رکھے گا. یہ سارا کچھ ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پر ہوتا ہے, جس کو آپ میونسپل فنکشنز کہتے ہیں. جب وہ ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ بگ پورشن آف دی گورنمنٹ از مسنگ, اور بگ پورشن آف دی گورنمنٹ از مسنگ, تو پھر آپ کیا امپلیمنٹ کریں گے؟ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. سر اس میں آپ کو سبکی کس کی نظر آتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو ریاست ہے اس نے تو اپنی رٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کی, قانون کے ان کو دھارے میں لے کر آئے, ان سے روڈ حالی کروائی, ان کو فرانس کے سفیر والا, گرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبے میں شامل نہیں تھا, لیکن یہ اسٹیبلش تو تھا, پرسیپشن تو یہی تھی. اس کے علاوہ جو کہا جا رہا تھا کہ جو سعد رضوی جو ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے, لیکن اس میں بھی ظاہر ہے جو کورٹ آف لا ہے معاملہ وہیں پر سیٹل ہوگا. تو اس میں یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے کہ حکومت کی سبکی ہوئی یا انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے؟ بالآخر معاہدہ یا مذاکرات تو کسی سٹیج پر ہونے ہی تھے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کسی کی سبکی نہیں ہوئی ہے, اور ایک اچھا درمیانی راستہ نکالا گیا ہے.
اور اس میں علماء نے بہت اچھا رول پلے کیا. اور اگر میں یہ کہوں کہ اپوزیشن نے بھی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی زیادہ کوشش نہیں کی, جو کہ بہت ایک اچھی بات ہے, ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا موقع آتا ہے تو لوگ پورے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آل سیڈ اینڈ ڈن, یہ جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, وہاں پر جب سچویشن کو صحیح طور پہ پرکھا گیا ہے, تو وہاں پر یہ میرے خیال فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. تو ایک لیول طریقے سے میرے خیال اس کو ڈیل کیا گیا ہے کہ نہ تو آپ بالکل ایک لائن سے پیچھے ہٹے ہیں, نہ ہی آپ نے تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے. ریاست اپنی رٹ قائم کرنے میں کامیاب رہی ہے, اور دوسری طرف ٹی ایل پی کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی کسی حد تک اپنے مطالبات منوانے میں کامیابی ہوئی ہے. لیکن اس تمام سچویشن میں ڈن از ڈن, لیکن بیک پر غلطیاں کیا تھیں؟ صدیق, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, دونوں اطراف, یا ٹی ایل پی کی بات کی جائے, حکومت کی بات کی جائے,